अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयशा गुलैली ने मौलाना फजलुर रहमान पर जो शर्मनाक हमला किया है वो किस इशारे पर किया है। क्यों पाकिस्तान में आजकल इशारों पर काम होते हैं और वैसे भी कौम की जुबान बंद कर दी गई, उनकी जनाब मुंह पर ताले लगा दिए गए, वो खुद कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ जो ताकतवर हैं वो भी जुबान नहीं खोलते, वो भी उनका जनाब इशारा होता है, एक जुम्बिश होती है और उसी से लोग समझ आते हैं और आगे सारे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर इससे पहले बहस हो रही थी कि मौलाना फजल रहमान ने अचानक जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक स्टांस लिया, आखिर उसकी क्या वजह है। वो बहस जारी थी कि आयशा गुलैली ने इंतहाई शर्मनाक हरकत कर दी। इससे पहले कि इसकी वजूहात का जायजा लें, देखते हैं कि क्या कहा। आयशा गुलैली कहती है मौलाना फजल रहमान जालिम है, एहसान फरामोश है, बार्गेनिंग करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, सियासत इसकी खत्म हो चुकी है, एक नंबर का मुनाफिक है, मक्कार है। मतलब वो सारा कुछ जो शायद उसने आज तक पढ़ा या लिखा या सोचा था वो सारा का सारा उसने बयान कर दिया। वो कहती है गद्दार तरीन इंसान है, उसे गिरफ्तार किया जाए और कैदी नंबर 805 बनाया जाए। फजलुर रहमान ने जर्नैलों के हलवे खा खा कर कंधे और पीठ मोटी की है। ये बच्चाबाजी का शौक, मतलब इस हद तक ये खातून होकर कह रही है कि बच्चाबाजी का भी शौकीन है। मैं खुद इस्लामी स्कॉलर हूं, वाह सुभान अल्लाह। मतलब ये इस्लामी स्कॉलर है और उसका ये हाल है, और जो इस्लामी स्कॉलर पर हमला कर रही है और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही है वो आमियाना का बिल्कुल जिसे कहते हैं कोठे की, और वो भी नहीं होती, लेकिन वो बोले जा रही हैं। वैसे आयशा गुलैली ने क्या कहा, एक वीडियो बयान में जरा सुने। जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। इस गद्दार ने शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की जो तौहीन की है, पूरी कौम उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्से में है कि जो हरकत इसने की है ये मुल्क का एक गद्दार तरीन इंसान ही कर सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि फजलुर रहमान को टीटीपी की सरपरस्ती करने, टीटीपी के दहशतगर्द बनाने और शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों की तौहीन पर कैदी नंबर 805 बनाया जाए। अच्छा, इस इल्जाम तराशी के बाद मौलाना फजल रहमान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। देखें, बाकी समाजी हलकों की तरफ से मजम्मतों का सिलसिला जारी है, लेकिन मौलाना की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आयशा गुलैली ने एक और वीडियो जनाब जारी कर दी। वो कहती है अभी शाम को मौलाना फजल रहमान के दो बंदों की मुझे कॉल आई, दोनों अपने आप को कर्नल बता रहे थे, एक पंजाबी और दूसरा पश्तो में बात कर रहा था। दोनों मेरे घर का पता पूछ रहे थे। मैं फजलुर रहमान को बताना चाहती हूं कि मैं ना किसी कर्नल और ना किसी जर्नल को जानती हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम को जानती हूं। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो फिर मेरी डिफेंस से जो जवाबी कार्रवाई होगी, फिर फजलुर रहमान अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो डायरेक्ट धमकियां भी दे रही हैं। अच्छा, पूरी दुनिया जानती है मौलाना फजलुर रहमान भी कमजोर नहीं है, वो खुद बंदूकों वाले हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आयशा गुलैली को जिसकी बहक हासिल है, स्पोर्ट हासिल है, उनके पास मौलाना फजलुर रहमान से भी ज्यादा बंदूकें हैं, उनके पास उससे भी ज्यादा ताकत है। यही वजह है कि आयशा गुलैली मौलाना फजलुर रहमान को भी जवाबन धमकियां दे रही हैं। हारून और रशीद कहते हैं मौलाना फजल रहमान की मजम्मत के लिए जिस कमाश के लोग मैदान में आए हैं, मामूली सा सियासी नुकसान भी उन्हें पहुंचा नहीं सकते, उल्टा उनसे हमदर्दी पैदा करने और उनका कद बढ़ाने का मौजब है। कुछ समझ में नहीं आया कि यह मंसूबा या हमाकत की आखिरी हद, मंसूबा है तो घटिया और हमाकत है तो इतनी बड़ी कि तना हाफिज अब्दुल्ला इन सब के परखच्चे उड़ा देंगे। मैदान जंग में कभी किसी ने ऐसे लूले लंगड़े और अंधे सिपाही शायद ही उतारे हों। मौलाना की जनाब हक आवाज में आवाज मिलाने के लिए और आयशा गुलैली को उसका चेहरा दिखाने के लिए मुख्तलिफ आवाजें सामने आ रही हैं। अदील राजा कहते हैं आयशा गुलैली ने 2017-18 में इमरान खान पर भी इल्जामात लगा दिए थे कि इमरान खान ने मुझे हरासा किया,
اس زمانے کی ایک پکی خبر دیتا ہوں کہ عائشہ گلالئی نے عمران خان کو پروپوز کیا اور کہا کہ میں پختون ہوں، مجھ سے شادی کر لیں، آپ کو خوبصورت اور جوان بیوی مل جائے گی اور آپ کو کے پی کے میں مزید پسند کیا جائے گا۔ جو اس واقعے کا راوی ہے اس نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب گھبرا گئے تھے۔ اس عائشہ گلالئی نے کمرے کو کنڈی لگا لی تھی جسے عمران خان کھول کر باہر نکل گئے تھے اور کہا ہوش کرو، تم بہت ینگ ہو میری بیوی بننے کے لیے۔ مطلب عائشہ گلالئی کی یہ حرکتیں ہیں۔ دوسری طرف مولانا کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سینہ ٹھوک کر کھڑی ہے۔ مولانا عطاء الرحمان جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جرت ہے تو مولانا کے خلاف پرچہ دیں، کیوں نہیں دیتے؟ اگر مولانا ریاست کے خلاف ہے، اگر مولانا کسی ادارے کے خلاف ہے تو پرچہ دو۔ مطلب مولانا اس کو مزید ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف مختلف لوگوں کی طرف سے تو مذمتی بیان آ رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈائریکٹ کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا۔ ہاں البتہ مولانا کی اپنی جو جماعت کے لوگ ہیں ان میں سے بول پڑے۔ میں دو صرف مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور پھر عمران خان کو بھی اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی جماعت کا کوئی رکن ہو، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، سینیٹر ہو، اس کو اپنی جماعت سے نکال دینا۔ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا ہمت پکڑے نا۔ جو پہلے بیچ میں اور پہلے فیز میں وہ تمام سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی اور مخصوص نشستیں آپ کو ملی تھیں وہ انہیں نکال دیں، انہیں کہہ دیے ہم نہیں لیتے۔ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی ایسے کیا تھا، انہوں نے ان کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سندھ سے ایم پی اے منتخب ہوئے اور انہوں نے آج تک پھر وہاں سے حلف نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا جی میں یہاں جیتا ہوا نہیں ہوں لہٰذا میں حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ بھی ذرا ہمت کریں، لیکن الٹا ان کی جماعت میں نقب لگ رہی ہے۔ نور عالم خان کا بھی پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے، لیکن گزشتہ الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جے یو آئی فے میں شامل کروایا۔ اب چونکہ مولانا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو جو نور عالم درمیان میں سے پتلی گلی سے نکل گئے، نہ صرف نکل گئے بلکہ وہ مولانا کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ نور عالم خان کہتے ہیں کوئی بھی تنخواہ کے لیے بچوں کو شہید نہیں کرواتا، میں شہیدوں پر سیاست نہیں کرتا۔ جو شہیدوں کے بچوں پر تنقید کرتا ہے پہلے وہ بارڈر پر جا کر اپنے بچوں کو شہید کروائے، پھر وہ اپنی افواج پر اور ان کے شہیدوں پر سیاست کرے۔ یہ آج جو عوام کو ورغلا رہے ہیں، مطلب مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ورغلا رہے ہیں الیکشن میں، یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں صوبے میں حکومت دلوا دیں۔ کوئی بھی پیسوں کے لیے شہید نہیں ہوتا، ہمیں کسی نے اختیار دیا ہے کہ ہم شہیدوں پر سیاست کریں، ہمیں ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے جو ملک کو کمزور کرے۔ اچھا یہ جناب ایک ایم این اے ہے جے یو آئی کا ہے، مولانا فضل الرحمان پر ڈائریکٹ تنقید کر رہا ہے، لیکن جماعت نہیں بول رہی۔ مطلب اتنی مسئلتیں۔ میں ایک اور ایسی ایک مثال دے کر پھر میں عمران خان کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ مثال ہے جناب اے این پی کی۔ اے این پی کے رہنما ہیں اور سینیٹر ایمل ولی خود کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ارباب عثمان ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، مطلب ان کے ایم پی ہیں، اس اے این پی کے منتخب کردہ وہ جناب ایم پی ہیں، لیکن ان کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی آئے ہیں پھر ارباب عثمان بھی، وہ کہتے ہیں اے این پی رہنما کی جانب سے میرے بارے میں کی گئی باتیں مذاق خیز ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر کسی کی پارلیمانی حیثیت کیا ہے اور اس حوالے سے کیا منظوری یا اتفاق موجود ہے۔ میرا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ بعض لوگوں کی طرح صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مخالفت برائے مخالفت کرنا یا خوشامد میں مصروف رہنا۔ یہ انہوں نے بیان دے دیا۔ اب جناب اے این پی کا ایم پی اے اور اپنے قائد کو گالی دے رہا ہے، اس سے اختلاف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جے یو آئی فے کا ایم این اے ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اختلاف کر رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یعنی یہ جناب خیبر پختونخوا اسمبلی تھی اور وہاں سینٹ کے الیکشن ہوئے اور 17 ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے اپنے ووٹ بیچ دیے، اور یہ خفیہ رائے شماری کے تحت چونکہ ہوا تھا لہٰذا کسی کا نام بھی نہیں سامنے آیا تھا، لیکن عمران خان نے اس پر جناب باقاعدہ انکوائری کروائی اور 17 ایم پی ایز کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ اس نے کہا جی کوئی مطلب پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ 17 ایم پی ایز کو، مطلب اے این پی ایک ایم پی اے کو نہیں نکالتی، جے یو آئی فے ایک ایم این اے کو نہیں نکال پاتا، لیکن عمران خان نے ان سب کو نکال دیا تھا، اور کسی میں جرت نہیں ہوئی تھی
کہ وہ عمران خان کے خلاف بات کرے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں یا کچھ اور ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے ضمیر کا بندہ ہے, اپنے اصولوں کو بندہ ہے, اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کتنا نفع ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. جی, یورپی کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی تھی. یورپی کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں الیکشن 2024 اور بلوچستان سمیت مختلف مواقع پر انٹرنیٹ سروس کی بندشوں پر بھی اعتراض کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے کام کا ماحول مزید خطرناک ہوا. حساس موضوعات پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو ڈرانے, دھمکانے, انتظامی و عدالتی ہراسانی اور تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات رپورٹ ہوئے. پی کا حد تک عزت, بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اچھا, اس رپورٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں, اوورآل اس کا جائزہ لیتے ہیں, تو کم از کم 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1, سیاسی قیدیوں اور سویلین کے ملٹری ٹرائل کا انہوں نے اعتراض کیا ہے. کیا کہ عمران خان نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعظم سمیت دیگر اپوزیشن قیدیوں کو شفاف ٹرائل کا حق نہ ملنا, قید کے سنگین حالات اور ان کو وکلا سمیت خاندان تک رسائی نہ ملنا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. دوسری جو بات جناب یورپی کمیشن کی اس رپورٹ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ مفلوج ہو گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ مفلوج ہونے سے ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے. اور تیسری بات, وہ فوج کے احتساب کی بات کی گئی ہے. اس میں کہا گیا کہ ملک میں فوج کے احتساب کا کوئی نظام موجود نہیں, فوج کو کوئی جواب دے ہے ہی نہیں, مطلب کوئی ان سے جواب طلب نہیں کر سکتا. اب میں عدلیہ پر آنے کی سے پہلے میں آپ کو زلفی بخاری کا ایک ٹویٹ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں یورپی کمیشن کی تازہ ترین GSP+ جائزہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے بحران پر عالمی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے, جس میں عدلیہ کی آزادی, فوجی عدالتوں میں مقدمات, سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک جیسے معاملات شامل ہیں. ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ کمیشن کے سفارشات کو دسمبر 2026 میں GSP+ جائزے کے اختتام سے قبل بامعنی اصلاحات کی صورت میں نافذ کیا جا سکے. ان تمام افراد کا شکریہ جنہوں نے ان خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے, انہیں اجاگر کرنے اور دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے انتھک محنت کی. میں اس میں ایک تھوڑا سا لطیف نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا, ماں ہوتی ہے نا, وہ مارتی ہے, شکایتیں بھی کرتی ہے, لیکن اسے اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو کوئی تکلیف. کہتے ایک بادشاہ کے ایک بچہ نافرمان تھا, نوجوان تھا, ماں کو مارتا تھا. بادشاہ کو پتا چلا, وہ آیا اور اس نے کہا جی میں اس کا گردن اڑا دوں گا, اس کو گرفتار کر لو. جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو ماں اس بادشاہ کے پاؤں میں گر پڑی. اس نے کہا جی یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ اسے کوئی نقصان ہو. ٹھیک ہے, مجھے اسے رنجش ہے, گلہ ہے, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو کوئی نقصان ہو. سچی بات یہ ہے کہ PTI نے یورپی کمیشن اور یہ GSP+ کے حوالے سے ایک ماں کا کردار ادا کیا ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے, وہ یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ہمارے اس وقت 50 سے زائد PTI کے کارکن شہید کر دیے گئے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کا GSP کا جو سٹیٹس ہے اسے خراب کر دیں یا اسے آپ رد کر دیں. یہاں تک کہ عمران خان کے دونوں بیٹے یورپی کمیشن میں گئے, وہاں انہوں نے مطالبات بھی کیے, لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان پر جو GSP سٹیٹس ہے وہ اس کا ختم کر دیں. یہ ہم کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. جی, عدالت کی بات کرتے ہیں. حسنات ملک کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا فوکس یہ ہے کہ ہماری تنخواہیں آئینی عدالت کے ججز کے برابر ہو جائیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کہ سپریم کورٹ کی ججز کی تنخواہیں کم ہیں اور آئینی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی زیادہ ہے. مطلب انہوں نے جہاں سے ڈائریکٹ جناب احکامات اخذ کرنے ہیں ان کی تنخواہیں صاحب ظاہر زیادہ ہوں گی. تو حسنات ملک کہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے. ایک جج کی تنخواہ 27 لاکھ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ, لیکن وہ جب برابر ہوں گی تو 40 لاکھ ہو جائیں گی. مطلب آئینی عدالت کے جج کی تنخواہ 40 لاکھ, سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 27 لاکھ ہے. کہتے ہیں اس طرح پھر پینشن بڑھ جائے گی. وہ کہتے ہیں اگر مسرت ہلالی, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ابھی 7 اگست کو ریٹائر ہو رہی ہیں تو ان کی جو پینشن بنے گی وہ آخری وڈرال تنخواہ پر ہوگی. ججز کا یہ بڑا عجیب ہے کہ وہ اسلام آباد کے ریسٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں جہاں صابن
اور تولیہ بھی سرکار کا ہے۔ یہ ہے جناب ججز کی صورتحال، یہ ہے پاکستان میں عدلیہ کی حکمرانی۔ اسد علی طور کہتے ہیں کہ پنجاب میں نیا قانون لایا جا رہا ہے، اسپیشل کیس ٹریبونل میں جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی کیس کے لیے ایک 20ویں گریڈ کا افسر مقرر کیا جائے گا، اس افسر کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ کیسز کی فائل اس افسر کو مارک ہوا کریں گی، وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ فلاں کیس اسپیشل کیس ہے، اس افسر کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ اسپیشل کیس کی فائل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بھیجی جائے گی، پھر وہاں سے دیگر عدالتوں کے ججز میں سے کسی ایک جج کو کیس دیا جائے گا، اس جج کا نام بھی پھر خفیہ رکھا جائے گا۔ ٹرائل کا آغاز نامعلوم مقام پر ہوگا، شکایت کنندہ کا نام بھی خفیہ ہوگا، جس کے خلاف کیس ہوگا اس کا نام بھی خفیہ رکھا جائے گا۔ مطلب یہ یہاں سارے معاملات ہی خفیہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ نکاح اور زنا میں فرق کیا ہے۔ نکاح وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اور جو چھپ کر کیا جائے پھر وہ گناہ بن جاتا ہے، وہ نکاح نہیں رہتا۔ اور قانون وہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر ٹرائل وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ ہو، جو آپ بند کمروں میں فیصلے کریں جن کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ وہ آپ بے شک دہشت گردوں کے خلاف وہ قوانین استعمال کریں، لیکن آپ نے دہشت گرد تو سارے جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بنا دیا ہے۔ آپ اٹھا کر گزشتہ 4 سال کے دیکھیں کہ پاکستان کی ٹوٹل تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف اتنے مقدمات نہیں ہوئے جتنے ان 4 سالوں میں پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے۔ اب آپ جب دہشت گردوں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیوں کہ جناب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے صحافی وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں۔ محیط پیرزادہ دہشت گرد ہے، عمران ریاض دہشت گرد ہے، وجاہت سعید دہشت گرد ہے، صابر شاکر دہشت گرد ہے۔ مطلب آپ نے عام سب کو دہشت گرد بنا دیا، اور ایسے میں وہ لوگ جو آتے ہیں اور وہ آپ کے 40 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے چہرے تیزاب سے مسخ کرتے ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ اور یہ جناب صحافت اسد علی طور بھی دہشت گرد ہے، اس کے خلاف بھی اسی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے قانون کو خود ٹکے ٹوکری کر دیا ہے۔ پارس جہانزیب کہتی ہیں ہمارے وزیر داخلہ لاپتہ ہے، ایران میں مصالحت کراتے دکھائی دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ روز پہلے اقوام متحدہ میں پولیسنگ کانفرنس سے خطاب کرتے دکھائی دیے اور پھر غائب ہو گئے۔ اگر دنیا کے طاقتور ترین وزیر داخلہ کی رینکنگ مرتب کی جائے تو ان کا نام ٹاپ پر ہوگا، یعنی طاقتور ترین لوگوں میں۔ لیکن کہتے ہیں اسی طریقے سے ناکام ترین وزرائے داخلہ دنیا بھر کے جو ہیں ان کی بھی ایک رینکنگ جناب لسٹ بنائی جائے تو اس میں بھی جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں ان کا نمبر ٹاپ پر ہوگا۔ طاقتور اتنے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں، اور وزیر اعظم کی مجال نہیں ہے کہ انہیں ہٹا سکے، اور وہ جن کو جواب دے ہیں شاید وہ فی الحال ان سے کوئی جواب لینا نہیں چاہتے۔ جی خبر ہے کہ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کا وزیر اعظم شہباز شریف سے جمود کا شکار ٹیکسٹائل کی برآمدات کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر برآمدی ری فائننسنگ اسکیم شروع کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے خط کے مطابق کپاس کی پیداوار میں کمی سے پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی صنعت کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ جون 2026 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات سالانہ بنیادوں پر 16.71% سے کم ہو کر 1.267 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، اور گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اس میں 23% کی کمی ہوئی ہے۔ اللہ میاں بھی لگتا ہے کہ اس حکومت کو سزا دینا چاہتا ہے۔ 5 پاکستان کی بڑی 5 فصلیں ہیں، اور اس مرتبہ پہلے ہوتا ہے کہ کبھی ایک فصل کی جناب آپ جو ییلڈ ہوتی ہے کم ہوتی ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ پانچوں کی فصلیں وہ ان کی پیداوار انتہائی کم ہے۔ مطلب پاکستان کی برآمدات نہیں ہو رہی، اور اللہ میاں جو پاکستانیوں کے لیے غلہ پیدا کرتا تھا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی نہیں کی۔ شفیع جان کہتے ہیں کہ 5 اگست کو عمران خان کے اغوا کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ قیدی نہیں بلکہ اغوا کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، انہیں طبی سہولیات اور فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی 5 اگست سے احتجاج کی ایک نئی تحریک شروع کرے گی جس کا لائحہ عمل جلد سامنے آ جائے گا، اور اب جو نیا لائحہ عمل آیا ہے اس کے مطابق اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ تحریک یک روزہ نہیں ہوگی بلکہ اس کو مسلسل آگے بڑھایا جائے گا اور یہ کنٹینیو رہے گی۔ رانا ثناء اللہ نے جناب بات نکال دی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر کی باتیں زیادہ تر چھپ نہیں سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے الزام عائد کیا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ خود لشکر بنائیں اور ان دہشت گردوں سے لڑیں۔ اس کی بظاہر تو اس کی جناب تردید کی گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن اب
बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर बलूचिस्तान या केपी में आबादी से कहा जाए कि वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अपने अंदर कुछ अहलियत पैदा करें तो इसका ये मतलब लेना गलत है कि रियासत लोगों को लश्कर बनाने का कह रही है। बैंक्स भी तो अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। जी, ये जो दहशतगर्द है ना, ये उन आबादी के दुश्मन नहीं है, बल्कि आप जाकर देखें वो दनाते फिर रहे होते हैं, उनके दरमियान पब्लिक फिर रही होती है, वो उसको कुछ नहीं करते। वहां की जो पब्लिक डरती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से डरती है, और इस पर आपको सोचना चाहिए कि मामलात किधर जा रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल मामलात की तरफ, साजिद तारड़ साहब कामरान शाहिद के जब पास मेहमान थे तो कामरान शाहिद ने उनसे कहा डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं कि आपने इस जंग से क्या हासिल करना है, आपके अहम तरीन मिसाइल खत्म हो गए, आपकी बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। इसके जवाब में साजिद तारड़ कहते हैं आपके मशवरे का शुक्रिया, जो चीज आपने बताई वो अमेरिकी अवाम को नहीं पता थी। खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान से आपने इतना अच्छा मंजरनामा पेश किया, जहां अभी कुछ दिन पहले कोई 75 अरब रुपया जेब में डालकर कोई पतली गली से निकल गया है। जी, 75 अरब रुपया वो कह रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा करें कि 75 अरब रुपए यहां से निकल जाएं, वहां की सूरत हाल क्या होगी। आखिर में मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारी पाकिस्तान की जो वजीर आला है, उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, और उस पर जनाब वो लग्जरियस जहाज है, आम मुसाफरों के लिए नहीं है, वो अपनी फैमिली या 10-15 लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और उस पर जनाब वो फिजा में मजे ले रही हैं। और यहां दूसरी तरफ एक और पंजाब है जो पाकिस्तान से मुत्तसिल है, यह है भारतीय पंजाब। अब उसके वजीर आला कह रहे हैं कि हमने 1100 अरब रुपए का थर्मल पावर स्टेशन खरीदा और अपने लोगों को मुफ्त बिजली दी, और हमारी वजीर आला ने 1100 अरब रुपए का जहाज खरीदा और जनाब आकर वहां उस पर सफर कर रही। यह है बुनियादी सोच का फर्क। क्या कह रहे हैं भारतीय पंजाब के वजीर आला, जरा सुने। पाकिस्तान तक गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ रਹੀਆਂ, बड़िया वीडियो मेरे को आईयां कि ਅਸੀਂ 1100 करोड़ रुपए का थर्मल प्लांट खरीदਿਆ, ਉੱਥੇ पाकिस्तान का ਜਿਹੜਾ पंजाब है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ने 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीदਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ देखो जी फायदा किनू होया, देखो आ फर्क है। ये ਉੱਥੇ मेरे को वीडियो आईयां ने काफी। आखिर में मैं आपको रोनाल्डो की सूरत हाल बताना चाहूंगा। रोनाल्डो ने 6 फीफा वर्ल्ड कप खेले, फुटबॉल का दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। तो वो कहते हैं जनाब उसने फिर सऊदी अरब से, अल नसर से भी उसने मुआहदा किया हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े कमाने वालों में से वो है। तो उसने चाहा कि मैं अपने लिए एक जहाज खरीदूं। कहते जी मैं अभी सोच रहा था, मुख्तलिफ कंपनियों से बातें कर रहा था कि मुझे अपने आबाई इलाके में जाना हुआ, और मुझे पता चला कि मेरा जो आबाई इलाका है वहां के जो बच्चे हैं उनको 20-20 किलोमीटर स्कूल जो जाना पड़ता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना पड़ता है, या मुख्तलिफ उन्होंने ट्रांसपोर्ट हायर की हुई है जाना पड़ता है। कहते हैं जी मैंने अपना जहाज मुलतवी किया और मैंने उन स्कूलों के लिए वो सारे पैसों की बसें खरीद ली। ये रोनाल्डो की सोच है। और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के स्कूल बंद कर दिए हैं और अपने लिए जहाज खरीद लिया है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।